वही बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान कैसे है, अल्लाह ने, ईश्वर ने कैसे इस ज़िंदगी में हमारा इम्तिहान लिया है, और ये ज़िंदगी नकली कैसे है और असली ज़िंदगी मौत के बाद कैसे है, दलील देकर समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें, अधूरा ना सुनें, और सच को जानने के लिए, झूठ के अंधकार से निकलने के लिए, सच की रोशनी में आने के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला जो कायनात का सच्चा मालिक है, वो एक ऐसी हस्ती है कि हमेशा से था और हमेशा रहेगा। सब कुछ उसी ने पैदा किया है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। जैसे मिसाल के तौर पर सब उसी ने दिया है हमें भी उसने पैदा किया है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा होता है छोटा सा, उसकी देख रेख, उसकी सरपरस्ती, हर तरह से उसकी देखभाल, खिलाना पिलाना, हर चीज़ को जो है माँ बाप ही करते हैं। तो जो है हम उसे जो है सब कुछ हम उसके लिए रहनुमाई कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं उसकी। मान लिया हमने उसे टॉफ़ी दी है, कोई चीज़ हमने उसे दी, और दे करके फिर उसे लेके आजमाते हैं हम, हैं? वो देता है कि नहीं देता। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी रखा है रचना में, और सब कुछ उसी ने दिया है भाई, सब कुछ उसी ने दिया है। अब उसने कायनात इसलिए बनाई है कि बिन देखे उसकी ताकत को लोग पहचानें कि वही इज्जत वाला है, वही ताकत वाला है, हैं? हाँ, वही शान वाला है, वही तारीफ़ वाला है जो इस कायनात को चला रहा है। उसकी पहचान करें बिन देखे। अब अल्लाह ताला की हर इंसान के अंदर रचना बनाई हुई है। सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, जिसमें अल्लाह ने सुकून रख दिया है इंसान के अंदर, और झूठ और बुराई का रास्ता शैतान का है, जिसमें बेचैनी रख दी है इंसान के अंदर, रचना में, इंसान के अंदर। तो अब अल्लाह ताला जो है इंसान को बुलाता है सच्चाई के रास्ते की तरफ, है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मेरे बंदे, ये दुनिया और शैतान तेरे दुश्मन है। दुनिया और शैतान की शरण से, पनाह से मेरी शांति की पनाह में आ जा, सच की पनाह में आ जा। सच, इस कायनात के सच पे गौर कर, अपने जीवन के सच पे गौर कर। सच ये है कि तेरी जान मेरे कब्जे में है। मैंने तुझे ये भी नहीं बताया कि दुनिया में तुझे कितने साल को मैंने जीवन दिया है। तुझे ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में कब तक जिंदा रहूँगा, है? तेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का तुझे अगले पल का भरोसा नहीं। तो लिहाजा इस कायनात को मैं चला रहा हूँ, आँख खोल और देख, सूरज मैं निकालता हूँ, दिन मैं निकालता हूँ, रात मैं करता हूँ, हवाओं को मैं चलाता हूँ, तेरे लिए रोजी मैं पैदा कर रहा हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। इस दुनिया में जो कुछ है सब तुझे मैंने दिया है, बीवी, बच्चे, भाई बहन, माल दौलत, सब कुछ जो है मैंने दिया है। तो लिहाजा जब तेरी मौत आएगी तो पूरी दुनिया की हर चीज़ छूट जाएगी, और मैं इसको छुड़वा दूंगा। अल्लाहु समद, सारा जहान मेरे सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हकीकत है, हम गौर करें, दुनिया का बादशाह क्यों ना हो, जब उसकी मौत आती है पूरी दुनिया मिलकर उसकी मौत को रोक नहीं सकती। तो मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, मैंने सारा जहान तेरे लिए बनाया है, और तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, तुझे अपने लिए बनाया है। तो लिहाजा इससे पहले कि मैं मौत देकर तुझसे दुनिया छुड़वा दूं, इससे पहले कि मैं मौत देकर तुझसे दुनिया छुड़वा दूं, तो दुनिया की मोहब्बत दिल से पहले ही छोड़ दे, वरना किस दिन छुड़वा दूंगा। मैंने तेरे अंदर, तेरी रचना में जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं। तू हमेशा जीना चाहता है, लेकिन तू यहाँ जिएगा नहीं। यहाँ मैंने तेरा इम्तिहान लिया है, मैं तुझे मौत देकर उठाऊंगा। तू हमेशा के सुख चाहता है, मगर तुझे यहाँ हमेशा के सुख नहीं मिलेंगे, मैं तुझे दुखों में घेरूंगा। तू हमेशा की जवानी चाहता है, बुढ़ापा नहीं चाहता। ये स्वर्ग की इच्छाएं मैंने तेरी रचना में रखी हैं, मगर मैं तुझे बुढ़ापे में घेरूंगा, क्योंकि स्वर्ग मैं उसी को दूंगा जो इस दुनिया में, इस जीवन की परीक्षा में पास होके आएगा, है? मेरी मर्जी पर चलकर अपनी आत्मा, अपनी रूह को
برائی کی گندگی سے پوتر کر کے موت کے بعد کی زندگی میں قدم رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اللہ کی سمجھ کو سمجھو، اس کی مرضی کو سمجھو، اس کائنات، خاموش کائنات سے اس کی سمجھ کو سمجھو۔ ایک سوچ، ایک سمجھ اس کائنات کے چلنے میں، ہمیں جیون دینے میں، ہماری رچنا میں ایک سمجھ کام کر رہی ہے، ایک سوچ کام کر رہی ہے، اس کو پہچانو۔ یہ زندگی امتحان ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا کرم کرنے کا جہان ہے، کرم کرنے کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا، یہاں کرم کرنے کو بھیجا گیا ہے، اور موت کے بعد پھل پانے کی دنیا ہے۔ زندہ اور مردہ میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ ہاں، رات دن انسان یہاں دنیا میں دیکھ رہا ہے کتنے روز مرتے ہیں، مگر اپنی موت سے مردہ ہے، ایسے زندگی جی رہا ہے جیسے کبھی موت نہ آئے گی، کبھی موت نہ آئے گی۔ تو اسے جو ہے یقین بھی نہیں ہوتا اندر سے کہ مجھے مرنا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، ناگوار لگتا ہے اسے کہ مجھے مرنا ہے۔ جس طرح سے ناگوار لگتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اسی طرح سے ناگوار لگتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور جبکہ حقیقت میں انسان کو مرنا ہے مگر ناگوار لگتا ہے، اسی پرکار سے حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے مگر انسان کو ناگوار لگتا ہے۔ اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے، ناگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے، سچ کے دکھوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا ہے، جہنم کو، نرک کو جھوٹ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اب ہم جھوٹ کے مزے لیتے رہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، ہمیں خود نہیں پتہ دنیا میں ہم کب تک ہیں، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے، مگر ہم اپنے آپ کو بنا مالک کی آزاد سمجھ کر، جھوٹ پر چل کر، دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کر دنیا میں دوڑ لگاتے رہیں، ظلم جاستی کرتے رہیں، اس کا حق مار، اس کا حق مار، اس پر ظلم کر، اس پر ظلم کر، اور جو جس سمے جیون کا اللہ نے دیا ہے اس کو ہم برباد کر لیں جھوٹ پر چل کر، جھوٹ کے مزے لے کر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے موت کے بعد نرک کا قید خانہ ہے، جہنم کا قید خانہ ہے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بنا مالک کی آزاد سمجھ کر ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ پر، برائی پر چلتا رہا، اللہ کی مرضی پہ نہ آیا، اس کی سچ کی امن شانتی کے راستے پہ نہ آیا، تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے دنیا کی بھیڑ جھوٹ پہ بھاگ رہی ہے، جھوٹ پہ بھاگ رہی ہے، برائی پہ بھاگ رہی ہے۔ کیا کوئی تمہیں یہ کہتا وہ ملتا ہے اس دنیا میں؟ ارے کہ بھائی ابھی تو مرنا بھی تو ہے، ابھی جانا بھی تو ہے دنیا سے، موت بھی تو آ رہی ہے آگے سے، اس کی تیاری کچھ کر رکھی ہے؟ سب زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور دنیا میں ایسے زندگی کی دوڑ لگا رہے ہیں ایسے ہمیشہ جینا ہو، ہمیشہ رہنا ہو، تو دنیا جھوٹ پہ بھاگ رہی ہے۔ ارے جھوٹ کے سیلاب سے رک جا، غور کر۔ دنیا کے انسانوں کی بھیڑ زیادہ تر مالک کے ہونے کا انکار کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ہمیں دنیا میں ہمیشہ جینا ہے۔ اس سیلاب سے رک جا، غور کر کے مالک ہے، اسی نے ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر بنائے، اسی نے جیون کی شروعات کرائی، وہی اس جیون کو ختم کرا دے گا۔ غور کر، تیری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے تجھے موت دے کے اٹھا لے گا، اس دنیا کو چھڑوا دے گا۔ یہ دنیا سب دھوکہ ہے جو دکھائی دے رہی ہے، موت آئے گی سب ختم کرا دے گی۔ کائنات کے سچے مالک نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو میں موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ دو ہی رچنا ہے، سچ اور جھوٹ، ایماندار یا بے ایمان، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ ایماندار کو ایمانداری کا مزہ چکھائے گا، موت اس کے لیے تحفہ ہوگی۔ جس موت سے دنیا کے سارے انسان ڈرتے ہیں، وہ موت اس کے لیے تحفہ ہوگی جو ایمانداری کے راستے پہ چل کے مرے گا، اور بے ایمان کو بے ایمانی کا مزہ چکھائے گا۔ ہاں، اس کے لیے سب سے پہلا دردناک سزا ہوگی اللہ کی، جو بے ایمان بن کے مرا۔ ارے حقیقت کی آنکھ کھول کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کتنوں کو روز موت دے کر اٹھاتا ہے، کتنوں کو پیدا کرتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے۔ اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ جو ساری دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹائے گا،
اور جو اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لا فانی ہے، اس سے دل لگائے گا، پھر جیسے اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہاں وہ بھی جنت میں پھر ایسا ہی جیون پائے گا جو لا فانی اللہ سے دل لگائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے سنسار بنایا، ہمیں جیون دیا۔ ہاں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک اللہ احسان کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے۔ دیکھو نا، کائنات چپ چاپ چل رہی ہے، کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں ہے۔ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو اصلی مالک ہے وہ دکھتا نہیں۔ تو اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں اور ہم اس سے ڈریں، اس کی بنائی رچنا کے آدھار پر سچ پر چلیں، جھوٹ سے بچیں، یہ اسے پسند ہے۔ اور اسی طرح سے وہ امتحان لے رہا ہے کہ اس نے کھلا چھوڑ دیا ہے انسان کو، فری ول دے دیا ہے دونوں راستوں کا۔ اب چل تیرا امتحان ہے، ایماندار بن کے مر یا بے ایمان بن کے مر۔ ایماندار بن کے مرے گا تو میری جنت، میری رحمت تیار ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے مزے کرے گا۔ بے ایمان بن کے مرے گا تو جہنم کے قید خانے میں قید کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کوئی ہوائی خیال نہیں ہے، حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی بھیڑ جھوٹ پہ بھاگ رہی ہے، ہمیشہ جینے کی طرف بھاگ رہی ہے، جھوٹ پہ بھاگ رہی ہے، اور زندگی کے ختم ہونے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، اس بھیڑ کے ساتھ نہ بھاگو، غور کر، غور کر، یہ دنیا ختم ہو جائے گی کبھی بھی۔ ایک جان کا مالک ہے، مالک ہے، اس نے کیوں پیدا کیا ہے؟ غور کر، غور کر، دنیا کی دوڑ نہ لگا، دنیا کے دھوکے کی طرف نہ بھاگ، غور کر، تیری جان اس کے قبضے میں ہے، تجھے تیری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ غور کر، تجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد سے پیدا کیا ہے، تو اسے چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے یہ کائنات ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے سب، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہی آنکھوں سے پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے، بن دیکھے اس سے ڈرا جائے، بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے، پھر اس کو پا لیا جائے۔ اس کائنات، اس سوم سام کائنات میں اس کی پہچان کی جائے۔ اپنی رچنا کے اندر غور کر کے اللہ کی پہچان کی جائے، اس کائنات سے اللہ کی پہچان کی جائے، اور پہچان کر کے پھر اسے پا لیا جائے، پا لیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں، جاہل، کہ اللہ کہیں کھو گیا ہے جو اس کو ڈھونڈ رہے ہو تم کہ اللہ کو پالو؟ ارے بے وقوف، کائنات چلتی بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ پہچان اس کی خاموش قدرت سے، قرآن کے دوارا۔ قرآن اس کی سچی کتاب ہے، ایسے ہی تو پانا ہے اسے۔ اس کائنات میں تمام چیزوں کو دیکھو، اس کو پہچانو کہ مالک ایک ہے۔ ایک پیڑ کا پتے پہ بھی جو ہے نسوں کی طرح تانا بانا بنا ہوا ہے، اللہ کا پتہ دے رہا ہے، پتہ دے رہا ہے میرے اندر رچنا ہے، برائی میں، جھوٹ میں مجھے غصہ آتا ہے، سچائی میں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہی تو اللہ کو پانا ہے کہ اس کائنات میں اس کی رچنا کو دیکھ کر کے، اس کی کاریگری کو دیکھ کر کے اسے پہچاننا ہے، اپنے اندر، اپنی پیدائش میں اس کے احسانات، اس کے احسانوں کو پہچاننا ہے، اس کی کاریگری کو پہچاننا ہے، اور پھر اس میں کائنات میں اور اپنی زندگی میں اپنے اندر اللہ کی مرضی کو پہچان کر پھر اسے پانا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ ہاں میرے بندے، تو مجھے ڈھونڈ، تو مجھے پالے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ میرے بندے، یہ سارا جہان میں نے بنایا، سب فانی ہے، سب مرنے مٹنے والا ہے، میں لا فانی ہوں، کبھی نہ مٹنے والا ہوں۔ ہاں میرے بندے، میں تیرا اصلی مالک ہوں، جس نے تیرے جیون کی شروعات کرائی،
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے، تو دل سے میری طرف دوڑ تو لگا۔ بے شک دنیا میں شیطانی جال پھیلا ہوا ہے، بے شمار شیطانی جال پھیلا ہوا ہے مجھ تک پہنچنے کا، ہاں، لیکن تو دل کے پیروں سے میری طرف دوڑ تو لگا، میں تیرے لیے راستہ کھول دوں گا۔ کوئی شیطانی طاقت تجھے مجھ تک پہنچنے سے نہیں روک پائے گی۔ جو دل سے دوڑ لگاتے ہیں، دنیا کی طرف سے پیٹھ کرتے ہیں، میری طرف کو چہرہ کرتے ہیں، میری طرف کو رجوع ہوتے ہیں، دنیا کو پیٹھ دکھا کر میری طرف کو بھاگتے ہیں، میں انہی کو ملتا ہوں۔ جو دنیا اور شیطان کو دشمن پہچان لیتے ہیں اور دشمن سمجھ کر دنیا اور شیطان کی طرف سے پیٹھ کر کے میری طرف کو بھاگتا ہے، میری طرف کو چہرہ کر کے بھاگتا ہے، میں اسی کو ملتا ہوں۔ ہاں، یہ سارا دنیا کا کھیل، شیطانی کھیل میرا رچا ہوا ہے میرے بندے، تیرا امتحان لینے کے لیے۔ تجھے میں نے فری ول دیا ہے، تیری رچنا کو رچا ہے۔ تجھے دو راستے جیے ہیں جیون جینے کے، سچ اور جھوٹ۔ سچ کا راستہ میرا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ ہاں، یہ دلیل ہے کہ جب تو سچا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں۔ سکون، شانتی میری ہے، ہاں، میری شانتی میں آ جا۔ جب تو برا کام کرتا ہے تجھے میں بے چین کر دیتا ہوں، برائی شیطان کی ہے، ہاں۔ اس لیے ان دو راستوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد۔ سچائی کا انجام جنت ہے، جنت کوئی ہوائی خیال نہیں ہے، حقیقت میں ہے۔ جھوٹ کا انجام جہنم ہے، سمجھ لے موت سے پہلے۔ میں نے تیری آنکھ دو بنائی، کان دو بنائے، ہاتھ دو بنائے، پیر دو بنائے، دل ایک بنایا۔ یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل کے اندر دنیا کی ہر چیز کنیکٹ ہے۔ دنیا فانی ہے، ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے۔ اس دل کو دنیا کی محبت سے ہٹا، نیت کر اور میری محبت، میری پیاس دل میں جگا، تاکہ میں تیرے دل میں اپنی محبت ڈالوں۔ میں تجھ سے پیار جب کروں گا، پیار کی نشانی دوں گا، محبت کروں گا تجھے محبت کی نشانی دوں گا، کہ میں جب تو ارادہ کرے گا تو دنیا کی ہر چیز کی محبت، گندی محبت تیرے دل سے نکال کر اپنی پوتر محبت تیرے دل میں ڈال دوں گا۔ تو محسوس کرے گا کہ اب مجھ سے سنسار کا سچا مالک محبت کرتا ہے۔ میرے بندے، ساری کائنات مسلم ہے، میری آگیا کا پالن کرنے والی، کوئی میری آگیا کا النگھن نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا آسمان میں نے بنایا، یہ میری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ سورج میری نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ چاند میری نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ ستارے میری نافرمانی نہیں کر سکتے، یہ زمین میری نافرمانی نہیں کر سکتی، مگر میں نے تجھے نافرمانی کرنے کا فری ول دیا ہے۔ چاہے تو سچائی کے راستے پہ، میرے راستے پہ آ جا، یا پھر میری نافرمانی کر لے، جھوٹ کے راستے پہ چل لے، شیطان کا ساتھی بن جا۔ میرے بھائیو، اس کائنات میں وہی جاگے گا جو اس دنیا کی جو گانے، فلم اور تمام چیزیں، بے حیائی، بے شرمائی، بہت جو ہے یہ ایک دم سے فوکس ہے انسان کے سامنے، ان سب سے کان بند کر لے گا، آنکھیں بند کر لے گا، اور اللہ کے ذکر کو جو میں کر رہا ہوں اسے دھیان سے سنے گا اور سمجھے گا۔ ان سب چیزوں سے باہری دنیا سے دھیان ہٹا کر ان باتوں پہ غور کرے گا، وہی انسان ہوش میں آئے گا اور جیون کے مقصد کو جان جائے گا۔ جو لگاتار اپنا دھیان لگائے گا، دھیان نہیں ہٹائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ہزاروں ویڈیو ہیں، ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، لگاتار دھیان کو نہ ہٹائیں، لگ جائیں، نہا دھو کے لگ جائیں، باہری دنیا سے دھیان ہٹائیں، اللہ کے ذکر کو سنیں تو انشاءاللہ ہوش آئے گا، انسان اللہ کو پائے گا، اللہ کو پالے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں، ہمارے چینل کے اندر جو گیان ہے، جو علم ہے، یہ اللہ کو پانے کا ہے، اللہ کو پانے کا ہے، نرک سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا ہے، جنت میں جانے کا ہے، سورگ میں جانے کا ہے۔ تو میرے بھائیو، سنسار کے سچے مالک، ہمارے سچے بنانے والے مالک کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی انسان اس کی بنائی ہوئی کائنات سے، اس کی رچنا سے، اس کی کاریگری سے حقیقت کی آنکھ کھول کر اپنی زندگی سے، اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس سچے مالک کو پہچان کر اس کی طرف چلتا ہے۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اس دھوکے کی دنیا میں، اس شیطانی جال میں مجھے پہچان لیا۔
मेरी मर्जी को पहचान लिया। तो मेरे भाइयों, जो इस धोखे की दुनिया से और शैतानी जाल से अकल का सही इस्तेमाल करके हकीकत को पहचान करके मालिक को पहचान ले, उसे पाले, अल्लाह को पाले, फिर अल्लाह ने मौत के बाद उसके लिए ऐसा इनाम तैयार कर रखा है। हमेशा का जीवन है, कभी मौत ना होगी। हमेशा की जवानी है, कभी बुढ़ापा ना होगा। हमेशा के सुख हैं, कभी दुख ना होगा। अल्लाह ताला हर डर और गम की बादशाह से आज़ाद कर देगा, आज़ाद कर देगा। और ऐसी नेमतें हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पे ख्याल आया। ऐसी सुकून की चीज़ें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं। जो अल्लाह के एहसान पहचान कर उसे पाले, पाले। हाँ, अल्लाह के एहसान। जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी। अल्लाह ताला इंसान को कमज़ोर अवस्था में पैदा करता है, बचपन की हालत कमज़ोर होती है इंसान की, और फिर धीरे धीरे उसे जवानी देता है, ताकत देता है शरीर में। इंसान समझता है फिर घमंड में कि मेरे मुकाबले कोई नहीं। अब अल्लाह ताला उसे बुलाता है कि मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा नहीं है, तुझे मैंने जीवन दिया है, तुझे मैं खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। अगर 4 दिन न खिलाऊँ तो तेरा शरीर मुर्दा जाएगा, तेरा सारा घमंड ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह अकबर अजान का पहले ही बोल है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, आओ मेरे सामने सर झुकाओ, हैं जो मांगोगे वो मिलेगा। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। हाँ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये सारा संसार मैंने बनाया है, सब तारीफ मेरे लिए है, आ जाओ कामयाबी की तरफ, मेरे सामने सर झुकाओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। मेरे भाइयों, जवानी की ताकत मिलने के बाद ताकत भी अल्लाह ही देता है, चाहे तो बीमार कर दे, है बेकार कर दे, बड़े से बड़े पहलवान को बेकार कर दे। हाँ, ताकत देकर फिर उसे आजमाता है कि ये घमंडी बनता है या मुझे पहचानता है। हर इंसान अपने मन में सोचता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ने ताकत दे रखी है ना, बीमारी लगा दे सारी, इसको घमंड निकल जाएगा। तो हर इंसान अपने मन में ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे लोग बड़ा समझें। 4, 10, 5 लोग बैठेंगे, देखना उनकी बात सुनना, गौर करना उनके कर्मों से, और अपने अपनी बात को अपने आगे रखते हैं कि मेरी बात मानी जाए, मैं सबसे बड़ा हूँ, हैं मेरी गर्दन ऊंची हो जाए, मैं ऊपर को हो जाऊँ। तो हर आदमी अपने मन में क्या समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे बड़ा समझो भाई, मेरी बात को आगे रखो। अल्लाह कहता है पहचान मुझे, अल्लाह अकबर, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, मैं तुझे ताकत दे के आजमा रहा हूँ। मैं चाहूँ तुझे एक पल में बेकार कर दूँ, तुझे बीमारी लगा दूँ, तुझे एक्सीडेंट कर दूँ, तेरा हादसा कर दूँ, है। हाँ, हर चीज़ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। कोई चीज़ मुझसे भाग नहीं सकती, छुप नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। तुम सबको मैंने गंदे पानी कतरे से बनाया है, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। हाँ, सबको मौत का मज़ा चखाऊंगा, सबको मौत दूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, सच्चा धर्म, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म का सही ज्ञान वो है जो इस कायनात की हर हर चीज़ पर सही हकीकत में उतरता हो, इंसान की ज़िंदगी पर रचना के आधार पर सही सही उतरता हो। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको ये गलत लग रही है, क्या झूठी है? ये एक एक बात कायनात पर और हमारी ज़िंदगी पर उतरती है, हमारी ज़िंदगी पर फिट बैठती है, कायनात की हर चीज़ पर फिट बैठती है। बेशक कायनात का मालिक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसकी कायनात पर और हमारी ज़िंदगी पर एक एक बात फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? ये सच्चे धर्म के ज्ञान होने की निशानी है। एक शख्स झूठे धर्म पे चलने वाला कहने लगा मुझसे कि खुदा की कोई मर्जी नहीं है। अब ये बात ईमानदारी से बताओ कि अनफिट बैठती है कि नहीं? जब खुदा की कोई मर्जी नहीं है, बिना मतलब के कायनात उसने बना दी, बिना मतलब के कोई चीज़ बन जाएगी? आप तो एक कदम बिना मतलब के रखती नहीं कोई। खुदा ने बिना मकसद के एक कायनात बना दी। खुदा की कोई मर्जी नहीं है तो फिर उसने रचना को हमारे अंदर बेकार रच दिया। फिर वो अच्छाई पर चलने पर सुकून क्यों पैदा कर देता है, बुराई पर चलने पर क्यों बेचैन कर देता है? हाँ, ये झूठे धर्म की निशानी है कि कायनात की चीज़ उस झूठे धर्म जो होगा उसकी अनफिट बैठेंगी, कायनात में उसकी बातें अनफिट बैठेंगी, फिट नहीं बैठेंगी।
جو باریکی سے غور کرے گا، دل سے اللہ کی طرف چلے گا، وہ پہچان لے گا، اللہ اسے پہچان کرا دے گا۔ تو میرے بھائیو، جب انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی اور موت تک اللہ کے احسانات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ بس یہی تو پہچاننا ہے کہ اللہ کا احسان کیسے ہیں۔ انسان یہ پہچان لے کہ پہلا حق، پہلا ادھیکار مجھ پہ اللہ کا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی۔ پھر اس کا ادھیکار اسی کو دے، اس کا حق اسی کو دے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، پارٹنر نہ بنائے، حصے دار نہ بنائے، ساجھیدار نہ بنائے۔ اسی کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو میرے بھائیو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، ماں باپ کو اس کی پرورش کا ذریعہ بناتا ہے۔ اب بچہ غور کرے کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش کری بچپن میں، اب میرے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی پرورش کری، پھر ان کے ماں باپ کی پرورش کری، تو لہٰذا یہ کسی نے ذریعہ بنایا ہے، محبت کا سسٹم چلایا ہے۔ کوئی ہے جو میرے ماں باپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، کوئی ہے جو میرے ماں باپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے، کوئی ہے جو میرے ماں باپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کرم کرنے کے لیے دن نکالتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے۔ سورج کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہمارے لیے، چاند کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہمارے لیے، آسمان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہمارے لیے، ہواؤں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہمارے لیے، بارش کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، اللہ کے احسان کی کھوج کرو، پہچانو، محنت کرو، غور کرو۔ اللہ کے احسان اتنے ہیں کہ 7 زمین 7 آسمان، جتنے 7 زمین 7 آسمان کے کण بنیں گے، ذرے بنیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی جوان میری پیدا کر دے اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں، احسان مانوں، تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنے احسان ہیں اس کے۔ جب تم پہچانو گے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیا کیا احسان کیے ہیں، تو میرے بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ جیسے بچے کو ٹافی دے کر پھر لے کر آزماتے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے پھر حکم دیا ہے کہ اسلام کو قبول کر لے، میرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، میرے احسان پہچان کر، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنی ذمہ داری سے، اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، اپنی راضی سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ دے، میری مرضی پہ چل، مسلم میرا آگیاکاری بن جا، سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کر کے جیون نہ جی، پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر، جو قانون میں نے قرآن میں بتایا ہے وہی میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اس قانون کے مطابق اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر۔ تو میرے بھائیو، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی پنتھ نہیں ہے، اسلام ایشوری رچنا کے آدھار پر ایک دھارمک قانون ہے جو اس دھرتی پر جینے کا طریقہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک ایک امن شانتی سے جینے کا طریقہ ہے۔ جو شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر سمجھیں گے وہ سمجھ جائیں گے، ورنہ شیطان بھٹکا کے مار دیتا ہے۔ اسلام کے خلاف چلا کر بھٹکا کر مار دیتا ہے۔ اسلام ایشوری رچنا کے آدھار پر ایک دھارمک قانون ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے، انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنی خوشی سے اللہ کی طرف بڑھے، اس کے قدموں میں اپنی گردن کو جھکا دے، سمرپت کر دے، سرنڈر کر دے، اور پھر اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جیے اپنی راضی سے، تب اللہ کو پائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا ایک شیطانی جال ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ جو اس دنیا میں پہچان لے گا دھوکے کو، دنیا اور شیطان میرے دشمن ہیں، یہ دھوکہ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، جو میرا حقیقی مالک ہے، جو مجھے ہر وقت روزی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھ سے دھوکے بازی نہیں کرتا ہے۔ اللہ وفادار ہے، سارا جہان بے وفا ہے، وفادار اللہ کے طرف کو دوڑ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر
پھر لے کر آزماتا ہے، جیسے اولاد دے کر پھر اس کی محبت دل میں ڈال کر کہتا ہے کہ اس سے محبت نہ کر، یہ موت پہ چھوٹ جائے گی۔ اولاد فتنہ ہے، تیرے مرنے کے بعد اپنی اپنی زندگی میں لگ جائیں گے، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اولاد ہو، مال ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، یہ سب مرنے مٹنے والے ہیں، یہ سب تجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ ہاں تو میرے بندے، سب چیزوں کی شروعات میں نے کرائی ہے، سب کچھ تجھے میں نے دیا ہے، اس دھوکے کو پہچان، میں نے تیرا امتحان لیا ہے، میں نے تیرا امتحان لیا ہے۔ مجھ سے محبت کر، میں تجھے ہر وقت کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، تیرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کرتا، کوئی بے وفائی نہیں کرتا، مجھ سے محبت کر، سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، ساری دنیا دھوکا ہے، اس سے دل کو ہٹا، مجھ سے دل کو لگا، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی محبت کے دوارا اللہ نے آزمایا تھا۔ ہاں، محبت ڈالی پھر اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر آزمایا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق میں ہوں۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق اللہ ہے، سب سے زیادہ عزت کرنے کے لائق اللہ ہے، سب سے زیادہ قدر کرنے کے لائق اللہ ہے، سب سے زیادہ عظمت کرنے کے لائق اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، وقت کا انجن چل رہا ہے، چل رہا ہے، وقت چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں، ایک پل میں ہی آگے نکل جاتا ہے، اور آدمی ٹھیک سے دیکھ پاتا نہیں، اور پردے سے منظر بدل جاتا ہے۔ اس دنیا میں روز کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، پرانے چہرے کتنے مٹتے ہیں، غور کرو، غور کرو۔ وقت کا انجن چل رہا ہے، سب کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، پھر ٹیسٹ لے کر، امتحان لے کر، موت دے کر اٹھا لیتا ہے، پھر پیدا کر دیتا ہے، پھر ویسا ہی بدلہ موت کے بعد دے گا۔ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، مگر دماغ پر نشہ ہمیشہ جینے کا ہے، ہمیشہ جینے کا ہے۔ ہاں، یہاں انسان سوچتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہاں سے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد لوگ مر مر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، امتحان دے دے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر موت کے بعد بدلہ پائیں گے۔ اس دنیا میں میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، ہاں، میں اس دنیا میں کیسے دل لگاؤں؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے جنت کو گھیر دیا ہے۔ اگر میں لوگوں سے کہوں، ماں باپ سے کہوں کہ اولاد سے محبت نہ کرو، تو ان کو کتنی بری لگے گی، جبکہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اولاد دھوکا ہے، اس سے محبت نہ کر، ان کو ناگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر آزماتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بچے، اولاد کی محبت، ہاں، بچے کی محبت، اولاد کی محبت دل میں ایسی ڈالتا ہے کہ اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، جیسے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال کے پھر کہتا ہے اس سے محبت نہ کر، یہ سب دھوکا ہے، مجھ سے محبت کر۔ آپ ذرا ایشوری رچنا میں غور کریں، یہ آدم علیہ السلام کی نسل، دنیا کے سارے انسان آپس میں لڑتے ہیں اور جیتے ہیں، جبھی تو کہتے ہیں کہ بھئی 4 برتن جہاں ہوتے ہیں وہاں کھٹکتے ہیں، جبھی تو کہتے ہیں اس بات کو کہ 4 برتن جہاں ہوتے ہیں وہاں کھٹکتے ہیں۔ تو یہ رچنا اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی بے وفائی کو پہچانے، کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، اور اس بات کو ہر انسان جانتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، لیکن ہوش و حواس میں پہچانے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، اس دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے۔ ہوش و حواس میں پہچانے کہ صرف اللہ وفادار ہے۔ اللہ کو دل دے دو، دنیا کی ہر چیز دل توڑے گی، اللہ کبھی نہیں دل توڑے گا۔ اے انسان، تو ہر وقت اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی رچنا کے خلاف برائی پہ چلتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ پھر بھی تجھے ہر وقت کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اس کے احسانوں کو پہچان، وہ وفادار ہے، سارا جہان بے وفا ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے اپنی گردن ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے، اور اپنی منمانی چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی پر دل سے چلتا ہے، دل سے چلنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ اسے اپنی مرضی پر چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، وہ سمے بیت رہا ہے، انسان کے پیدا ہوتے ہی ناپید کی طرف وقت چل دیتا ہے۔ ہاں، ناپیدی کی طرف وقت چل دیتا ہے،
वक्त का हर लम्हा, हर घड़ी जो इंसान जीवन का समय लेके आया है ख़त्म होने की तरफ चलता है। इंसान दुनिया में हमेशा जीने के लिए नहीं आया। ये दुनिया इतनी बुरी है कि ये मेरे लिए एक पल के लिए भी रहने के लायक नहीं है। इस दुनिया में ज़्यादातर जीवन के मकसद से लोग मुर्दा पड़े हुए हैं। कोई परवाह नहीं है कि जीवन मौत की तरफ को जा रहा है। आने वाला हर लम्हा, हर घड़ी मेरे शरीर की ताकत घटती जा रही है। जब मेरे शरीर में जान ही ना है तो मैं क्या करूँगा दुनिया की बादशाहत का। मैं दुनिया बटोरने से रुक जाऊँ, बाज आ जाऊँ, मैं जीवन के मकसद पे गौर करूँ। हाँ, मेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ और मेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। ये कितना बड़ा धोखा है। इंसान ध्यान से भटका हुआ है इस दुनिया में। यहाँ ज़्यादातर जीवन के मकसद से लोग मुर्दा पड़े हुए हैं। क्योंकि दिल मुर्दा है, अल्लाह की बात का असर नहीं होता। जब इंसान दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता है, उसे अपनी मर्जी समझा देता है। तो मेरे भाइयों, कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। कुरान कायनात के मालिक की किताब है। दुनिया में पहले क्या हो चुका, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कुरान में हर चीज़ का ज्ञान है। इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो। तो मेरे भाइयों, आज लोग झूठ पर चलकर जुर्म जास्ती करने पर लगे हुए हैं। भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, आपस में जो एक दूसरे के हक मार रहे हैं। अगर अल्लाह चाहे तो कोई जुल्म ना करे, डंडे के जोर पर सबको अपनी मर्जी पर ले आए। लेकिन अल्लाह ने टेस्ट लिया है, फ्री विल दिया है, छूट दी है। अब हर इंसान इस फ्री विल से जानबूझकर होश व हवास में अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से जन्नत या जहन्नुम कमा कर मर सकता है। याद रखें, ये कायनात अल्लाह ने बेकार नहीं बनाई, सब अल्टप नहीं है। जो अल्लाह का नाशुक्रा है, जो घास कूड़ा है, उसको भी घास कूड़ा छांट कर जब मौत देकर उठाता है। वो है कि अल्लाह का दुश्मन अल्लाह ने पैदा किया, जीवन दिया, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी से जीवन गुजार के मरता है। तो उसको अल्लाह ताला अपना नाफरमान साबित करके और वो कूड़ा, घास कूड़ा बनाकर उसे जब मारता है। और एक हीरा है जो अल्लाह का एहसान माना, उसकी खोज की, मेहनत की, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, ईमानदार बन के मरा, तो उसको भी हीरा बना के छांट के मारता है। तो अल्टप नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से कायनात बनाई, अपनी कुदरत से इंसानों का जो है इम्तिहान का जरिया बनाया और बारीकी से जो है छांटता है। वो जीवन का समय दिया है उसने, जिसको भी जीवन का जो समय दिया है उस समय में उसको पूरी तरह छांट कर बारीकी से जब मौत जगह उठाता है। कोई भी इंसान मरने के बाद ये न कहेगा कि अल्लाह ने हम पे जुल्म किया। याद रखें। तो जन्नत और जहन्नुम में ऐसे ही डालेगा वो, पूरी तरह छांट कर। जो जहन्नुम का हकदार, जिसने जहन्नुम कमा के मरा अपनी मर्जी से, उसे जहन्नुम में डालेगा। जो जन्नत कमा के मरा उसे जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, लोग गिला करते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तू पहले सच को तो कबूल कर। सच ये है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे खुद नहीं पता तेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का है। इस सच पर जम जा, दुनिया की दौड़ ना लगा, दुनिया की मोहब्बत दिल से हटा, सच को कबूल कर। हाँ, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। इस सच पर नहीं जमता, झूठ पर चलता है, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे दुनिया में हमेशा जीना हो, कभी मरना ही ना हो। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया में देखें कि लोग कोई भी काम करने से पहले उसकी मेहनत करते हैं, सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि जब वो काम आए तो उसमें हम फेल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर दौड़ लगाते हैं लोग कि भाई सरकारी नौकरी के लिए हम पहले से ही जो है मेहनत करें, ताकि हम जब वहाँ वक्त आए दौड़ लगाने का तो हम जो है फेल ना हो। तो लोग आप देखते हैं सड़कों पर सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी टांगों को खोलते हैं ताकि मेहनत कर करके जब हमारा भर्ती होने का नंबर आए तो हम फेल ना हो हैं। जब टेस्ट का नंबर आए तो हम फेल ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, सबको मरना है, सबको मरना है। मरने का प्रैक्टिकल कोई नहीं करता कि पहले ही मरने से पहले प्रैक्टिकल कर लें। दुनिया को छोड़ना सीखें, दुनिया छोड़नी है मौत पर। मैं अल्लाह की राह में जमात में इस नियत से जाता हूँ कि मैं मौत पर दुनिया छोड़नी है मुझे हैं, तो मैं पहले ही छोड़ने का प्रैक्टिकल करूँ, पहले ही छोड़ने की मेहनत करूँ, पहले ही छोड़ना सीखूँ सबको। आज नाम तो सब लेते हैं मुसलमान होने का, ईमान वाला होने का,
لیکن میرے بھائیوں سچائی کو ایمانداری کو قبول نہیں کرتے، لوگ رسم ادا کر رہے ہیں۔ اس قوم کی مثال بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کی سی ہے، اللہ سے اور اس کے قانون کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کی رسم ادا کرنا۔ ہاں تو جھوٹ پر چل کر اپنی رسم ادا ہو رہی ہیں، سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ دھرتی کفر اور شرک سے بھری پڑی ہے۔ ایمان والا جھوٹ برائی پوری دھرتی پر جہاں بھی ہے اس سے دشمنی کر کے اسے مٹانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ جیسی بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہو، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے برا سمجھتا ہے اور بے ایمان بہانے بناتا ہے، دین کا دکھاوا کرتا ہے۔ بے ایمان کہتا ہے کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں، یہ کہتے کہتے کتنے مر گئے، غیروں کو دعوت نہ دے پائے، جبکہ اس امت پر فرض ہے کہ دنیا کے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ جب اس قوم نے میرے بھائیوں اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا تو اس دھرتی پر جو سب سے بدترین انسان ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، اللہ نے وہ اس قوم کے اوپر حاوی کر دیے، مسلط کر دیے۔ اس قوم نے غیروں کو دعوت نہ دی تو شیطان نے اس قوم کے خلاف نوجوان نسل کو بھڑکایا کہ یہ مسلمان راکشس ہیں، ماंس کھاتے ہیں، جبکہ ماंس کے بارے میں میرے بھائیوں ہم نے کئی ویڈیو بنائی ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر ویڈیو دیکھیں۔ شیطان نے بھڑکا دیا کہ یہ راون کی بہن سوپڑکھا کی اولاد ہیں۔ لکشمن نے سوپڑکھا کی ناک کاٹی، اس لیے مسلم عورتیں برقع اوڑھتی ہیں، برقع اوڑھتی ہیں، کالا برقع اوڑھتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں شیطان نوجوان نسل کو بھڑکاتا ہے کہ یہ مسلمان راون کی راکشس کی اولاد ہیں، اس لیے ماंس کھاتے ہیں، ان کا قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، سنسار کے مالک کی کتاب نہیں ہے، راکشس کی اولاد ہیں، ماंس کھاتے ہیں، اس لیے قرآن کو نہ پڑھنے دو، اس کو مٹاؤ، اس لیے کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا پاکھنڈ پھیلا رکھا ہے، شیطان نے کس کس قدر سے جو ہے لوگوں کو بھڑکایا ہے، گمراہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کہ مسلمان اپنا کام نہیں کر رہے تو اللہ کا عذاب ہے، لعنت ہے ان کے اوپر اللہ کی۔ جب تم صحیح گیان نہیں پھیلاؤ گے تو شیطان غلط گیان میں لوگوں کو الجھائے گا اور پھر تمہیں پٹوائے گا۔ اس لیے میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ بھائی شیطان نے جو ہے غلط گیان کی طرف الجھا رکھا ہے، مسلمانوں سے کہا ان کو سمجھاؤ کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارا دھرم یہ ہے، ان کو سمجھاؤ صحیح مالک کے بارے میں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں میری۔ کتنوں کو میں نے سمجھایا اور جن کو میں نے سمجھایا انہوں نے مجھ سے کہا کہ ملا جی ہمیں تو یہ پاٹ پڑھایا گیا تھا کہ مسلمان راکشس ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ان کو مارو، ان کو یہ کرو، ان کا قرآن غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اب تم نے ہمیں سمجھایا، اب ہمارے سمجھ میں آئی کہ تمہارا سچا دھرم ہے، تم سچے راستے پر ہو، اب ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو اسی طرح سے ہر مسلمان اگر اس کام کو کرے تو دھرتی پہ صحیح گیان کو پھیلائے تو غلط گیان مٹے گا، امن شانتی پھیلے گی، فساد رکے گا۔ تو میرے بھائیو حقیقت کی آنکھ کھول کے کائنات میں دیکھو، اب اللہ تعالیٰ غیر مسلمانوں کو اسلام میں بھرتی کر رہا ہے، کیونکہ پہلے مسلمان زیادہ تر دین سے پھر گئے، رسم ادا کر رہے ہیں، اب سچائی پر نہیں چل رہے۔ جو بدترین لوگ ہیں کفر کافر، اللہ نے کفر کو طاقت دے دی ہے ان کی نیت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کے لیے بھی اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ جب انسان جان بوجھ کے برائی کا راستہ چن لیتا ہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھولتا ہے، چل اس راستے پہ چل، موت کے بعد پھر ایسے ہی بدلا دوں گا۔ تو جو برے لوگ ہیں ان کو طاقت دے دی ہے، شاسن ان کا، پرشاسن ان کا، پوری طاقت دے دی ہے، کافر ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ چپ لگا رہے ہیں۔ ادھر اسلام کو اللہ تعالیٰ پھیلوا رہا ہے، اچھے غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بھائی بدترین لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہے نا، تو یہ چپ رہتے ہیں۔ تو جو اچھے غیر مسلموں کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ مسلمان کتنا اچھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے اور یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو وہ دھرم کو سرچ کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام سچا دھرم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو اچھے دھرم گرو ہیں اسلام کے، ان کے دوارا اسلام کو پھیلوا رہا ہے۔ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اے انسان چپ چاپ اللہ کی قدرت کو دیکھ، خاموش ہو کر
اللہ روز کتنوں کو جو ہے پیدا کرتا ہے، کتنوں کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے، مٹی ملا دیتا ہے، اور کتنوں کو روز پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی موت کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی سچے دل سے سچے ایشور کی تلاش کرے گا، وہ اس دنیا کے جھوٹ کے سمندر میں سچ کو ضرور پہچان لے گا، سچ کو ضرور پہچان لے گا، اللہ کو ضرور پالے گا۔ کائنات کے سچے مالک اللہ ایشور کو ضرور پہچان لے گا، ضرور پالے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اگر پڑھو گے تم سمجھ کے بھی، اور یہ سوچو گے اس میں جو حکم دیے ہیں وہ کسی اور کے لیے ہیں، تو تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت سے پڑھو کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ حکم مجھے دیے جا رہے ہیں، وہ میرے اوپر ہیں، وہ مجھے پورے کرنے ہیں۔ اس نیت سے پڑھو گے تو تم پر اثر ہوگا، ورنہ علم تو بہت سارا لوگ گیان حاصل کر لیتے ہیں، اثر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کو اس نیت سے نہیں پڑھو گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے میں پورے کروں، تو تمہارے دماغ میں تو علم بہت سارا آ جائے گا، لیکن فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا اس کا۔ اور قرآن کو اپنے پیچھے مت چلاؤ، قرآن کو آگے رکھو، جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہ بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم خط کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اسلام کا نام ہی نام ہے، اور قرآن جو ہے ہر جگہ بنا سمجھے رسم کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر لوگ اپنی زندگی نہیں بدلتے، رسم کے طور پہ بنا سمجھے پڑھتے رہتے ہیں، سب آپ کی نیت سے۔ ان کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، بڑی چمکدار ہوں گی، بڑی بڑی قالینیں بچھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجد میں بڑی بھیڑ ہوگی، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہاں، گمراہ ہوں گے، گمراہ، رسم ادا کرنے والے، صحیح گیان کو نہ پہچانتے ہوں گے، صحیح علم کو نہ پہچانتے ہوں گے، اللہ کی مرضی کو نہ پہچانتے ہوں گے، شرک کو نہ پہچانتے ہوں گے، شرک سے بچے ہوئے نہ ہوں گے۔ اور ان کے علماء جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہوں گے۔ انہی میں سے فتنے فساد نکلے گا اور انہی میں گھس جائے گا۔ فتنہ فساد پیدا کرنے کے سوا ان کا کام کچھ نہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، دیوبندی بریلوی لڑائی ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، صحیح دین کو نہیں بتا رہے، ہے نا، اور جو ہے جھگڑے کر رہے ہیں دین کے نام پر، فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی اس زمانے میں آج کے زمانے کی بات کر رہے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں قرآن کو رسم کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے، مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، اسلام کا نام ہی نام رہ گیا ہے بس، اور جو علماء ہیں وہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جھگڑا کروا رہے ہیں، لڑائی کرا رہے ہیں، صحیح دین کو نہیں بتا رہے ہیں۔ اب اس کائنات کا چلنا اس امت کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ امت برائی پھیلائے گی تو اس پوری دنیا میں اور زیادہ برائی پھیلے گی، شانتی پھیلائے گی تو شانتی پھیلے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مصاحبت کی ہے، یعنی اس قوم پہ جو ہے راضی ہوا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آج ہم دیکھیں اس دھرتی پر اللہ کی حکومت نہیں ہے، مگر آدمی مزے سے جو ہے دنیا پرستی کر رہا ہے، مسلمان کہلا رہا ہے، اور کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اللہ کا قانون، اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے، اور وہ جو ہے دنیا میں اپنے مزے سے جی رہا ہے اور کر رہا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھی ہر طرف جو ہے نافرمانی ہے اللہ کی، یہاں تک کہ میرے گھر میں نافرمانی ہے، ہر جگہ نافرمانی ہے۔ اگر اطمینان سے ہے انسان تو پھر ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے انسان کا بے چین ہونا کہ میں مجبور ہوں، ایک مجبوری ہے کہ بے شک یہاں اللہ کی نافرمانی کا قانون پھیلا ہوا ہے، مگر میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ جیسی بھی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں اس پر جد و جہد کر رہا ہوں، ہے۔ ہاں، اللہ نے مجھے ہاتھ سے طاقت نہیں دی، میں زبان سے روک رہا ہوں، ہے، اور زبان سے بھی طاقت نہیں تو پھر دل سے جو ہے برا سمجھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ کیفیت نہیں ہے انسان کی تو پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ پر غور کریں، سچ برائی پر راضی نہ ہوں، سچائی پر چلیں۔ سچائی قرآن مجید کے اندر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ زندگی نقلی ہے، یہاں امتحان لیا جا رہا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ ایک خواب کی طرح ہے، یہ کبھی بھی آنکھ مچ جائے گی ختم ہو جائے گی۔ اصلی زندگی موت کے بعد ہے،
اس کا گیان حاصل کریں، اس کو سمجھیں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئے۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔